الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے دوسرے نشست کے لیے ہم اور آپ اکٹھے اور جمع ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم لوگ رغبت اور خشوع کے تعلق سے اس کے معانی اور مفہوم کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی تک جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے وہ توکل کے بارے میں تھا. آپ لوگ جو ابھی آئے ہیں اس کو لکھ لیجیے. توکل کا معنی یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے اور ساتھ میں سبب کو بھی انجام دے. سبب کے تعلق سے یعنی توکل اس 3 پوائنٹ کے اوپر سمجھا جا سکتا ہے. سبب کا کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، سبب کا انکار نہیں کرنا ہے اور سبب کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ 3 چیزوں کو سمجھنے سے توکل آدمی سمجھ جائے. اس کے بعد دیکھیے توکل کے بعد کیا ہے. توکل کے بعد رغبت. کیا ہے؟ رغبت. لکھ لیے ہم لوگ. رغبت ہے نا. رغبت کہتے ہیں کسی بھی محبوب چیز تک پہنچنے کی محبت اپنے دل کے اندر پانا. محبوب مانے پسندیدہ. جو چیز ہم کو پسند ہے اس محبوب چیز تک پہنچنے کی چاہت تو کیا کہتے ہیں؟ رغبت. وہ چیز جو ہم کو پسند ہے وہاں تک پہنچنے کی چاہت کرنا رغبت کہلاتا ہے. جنت پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو جنت پہنچ تک جانے کی چاہت کرنا کیا کہلائے گا؟ مجھ کو رغبت ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو جنت میں داخل کر دے. اسی طرح سے عورت کا نکاح کسی کے سامنے پیش کیا گیا یعنی رشتہ پیش کیا گیا تو کہا گیا کیا اس میں رغبت آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ چیز آپ کو محبوب ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نکاح کے ذریعے یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ رغبت کا معنی ہے. اور رغبت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. رغبت عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اس چاہت میں کہ اللہ رب العالمین آپ کی محبوب چیز آپ کو دے دے. اس سے مراد جنت ہے. رغبت کے بعد دیکھیے دوسری چیز کیا ہے؟ رہبت ہے نا. رغبت کے بعد رہبت. رہبت کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے رغبت کا مطلب
नापसंदीदा चीज को देखकर भागना। कोई चीज आप देख रहे हैं और नापसंदीदा है, उसको देख करके खौफ के मारे वहां से भाग जाना, ये क्या कहलाता है? रहबत। खौफी की एक किस्म है, खौफ डरने की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें अमल भी शामिल है कि आदमी डरने के साथ साथ वहां से भाग जाए, वहां खड़ा भी नहीं हो, उसको कहते हैं रहबत, है ना। और खौफ और रहबत दोनों एक ही माने में है, खौफ और रहबत दोनों एक ही माने में है, बल्कि खौफ और रहबत में अगर फर्क कोई आदमी करना चाहे तो ये कर सकता है कि रहबत उस खौफ को कहते हैं जो अमल के साथ हो, यानी खौफ भी आदमी खाए और जिस चीज से खौफ खा रहा है उससे भाग भी जाए, उससे भाग भी जाए। उसके बाद देखिए क्या है? खुशू। उसके बाद खुशू। खुशू का क्या माना है? क्या माना है खुशू का? बताइए। खुशू के माने आदमी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरेंडर कर दे अपने आप को, ये माना है खुशू। अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सरेंडर कर दे, ये माना खुशू का है। समझ में आ रही बात? उसकी मिसाल अभी मैं आपको दे रहा हूं। आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह के फैसले को कबूल करना, ये क्या कहलाता है? खुशू। खुशू आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले को कबूल करना। अब अल्लाह ताला के फैसले की दो किस्म है हम लोगों के सामने, कौन कौन बताइए? और नहीं, अच्छा और बुरा तो है ही, लेकिन फैसले की बेसिकली दो किस्म है। एक फैसला अल्लाह ताला का कदरी फैसला है, तकदीर के जरिए से। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बीमार पड़ा, तो अब वो कह रहा है कि मेरा क्या कसूर था, मैं ही बीमार पड़ता हूँ सिर्फ, अल्लाह ताला मुझी को सिर्फ बीमारी दे रहा है, दुनिया में और कोई नहीं मिल रहा है क्या बीमारी देने के लिए, नौजुबिल्लाह, इस तरह का मैं क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरे को ये क्यों परेशानी हुई। लोग कहते हैं नहीं कहते मुसीबत के वक्त, तो ये खुशू के मुनाफी है। अल्लाह ताला के फैसले की दो किस्म, देखिए मिटा रहा हूं इसको। और हर चीज को देखिए आजिज़ी और इंकिसारी आ रहा है। आजिज़ी और इंकिसारी इस वजह से आ रहा है, कोई भी मुसीबत इंसान के ऊपर अगर नाजिल होती है ना, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 1 महीना, उसके बाद उससे वो आदत हो जाती है उसको। अब उसके बाद वो उसको प्रॉब्लम नहीं लगता है। आजिज़ी और इंकिसारी का मतलब यह है कि अभी मुसीबत नाजिल हुई, अभी वो
اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے فیصلے کو مان کر کے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر فیصلے کے دو قسم ہیں, ہے نا. فیصلے, اللہ کے فیصلے کے دو قسم ہیں نا, کہ دو قسم ہے. ایک جس کو کہتے ہیں ہم لوگ امر قدری, امر قدری, جیسے بیمار پڑنا, ٹھیک ہے, بیمار ہونا, کسی کی موت ہونا, کسی کا موت ہو جانا, ہے نا. اسی طریقے سے کاروبار میں کمی ہونا, روزی میں کمی ہونا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی امر قدری ہے, جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے, بندے کو کوئی اختیار نہیں. دوسری قسم آپ بتائیے, جب پہلی قسم میں بتا دیا تو دوسری قسم بتائیے آپ. کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس کو. قدری شرعی, قدری شرعی, امر بولیے شرعی, شرعی, امر شرعی کی مثال دیجیے, دیجیے مثال. شرک نہیں کرنا, بالکل صحیح. اور بولیے, اور بولیے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, ETC ساری چیزیں یہ امر شرعی. اب خشوع کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ بیمار پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے, فیصلے سے, تو بھی شکایت نہیں کرنا. اسی طرح سے عبادت, یہ مت کرنا ہے 5 وقت کی نماز کی کیا ضرورت تھی, 2 وقت ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, مشکل ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. 1 مہینہ روزہ دھوپ کالے میں کون رکھے گا, دھوپ کالے میں روزہ پڑے تو 15 دن ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں مطلب آدمی اعتراض, یہ اعتراض نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دونوں فیصلوں میں, چاہے یہ فیصلہ ہو چاہے یہ فیصلہ ہو. ٹھنڈی کے موسم میں فجر کا نماز معاف ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں. کون گرم بستر سے اٹھ کر کے جا کر کے نماز پڑھے گا, اور گرمی میں ظہر اثر معاف ہونا چاہیے کہتے ہیں. اتنا دھوپ میں جا کر کے کون نماز پڑھے گا, نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ یہ خشوع نہیں. خشوع کا معنی یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کے سامنے سرنڈر کر دینا اپنے آپ. قبول ہے, چاہے بیمار پڑے اس کی مرضی, وہ چاہے جس حال میں رکھے, کاروبار میں گھاٹا ہو اس کی مرضی. سمجھ رہے ہیں, یہ معنی کس کا ہے, بولیے خشوع کا. یہ معنی ہے خشوع کا, کہ جب اللہ رب العالمین کا فرمان چاہے شرعی ہو چاہے قدری ہو اس کے پاس آیا تو وہ شکایت نہیں کیا, اس کو قبول کیا. چلیے, خشوع کے بعد کیا ہے, خشوع کے بعد خشیت. خشیت مانے ڈرنا, صحیح ہے, لیکن یہ ایک خاص قسم کا ڈرنا ہے, صرف ڈرنا نہیں. خشیت دیکھیے, خشیت, خشیت مانے ایسا خوف جو علم کی بنیاد پر ہو. اگر کوئی آدمی شریعت کا علم نہیں جانتا ہے تو وہ اللہ کی یہ عبادت کر ہی نہیں سکتا.
خشیت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو علم کے بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس سے خوف کھانے کو کیا کہیں گے؟ خشیت۔ ہر خوف کو خشیت نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں خوف 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 تین چیز ہم لوگ تین پڑھ چکے ہیں، بتائیے کون کون؟ ایک تو خوف، دوسرا بولیے، دوسرا رہبت، یہ بھی خوف کے معنی میں پڑھے نا، اور تیسرا خشیت۔ تینوں میں کیا فرق ہے بتائیے؟ تینوں کا معنی خوف ہے، تینوں کا معنی خوف ہے، پھر تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ خوف اس کے معنی صرف ڈرنا، ڈرنا، یہ خوف یعنی ایسا خوف جس کے ساتھ بولے جس کے ساتھ عمل ہو، بھاگنا عمل ہے، یہ معنی ہوا رہبت کا۔ اور رغبت اور خشیت کا معنی بولے ایسا خوف جس کے ساتھ علم ہو۔ فرق تینوں کا سمجھ میں آ گیا سارے لوگوں کو؟ ایسا خوف، لکھیے اس کو، لکھیے ایسا خوف جس کے ساتھ علم ہو، ایسا خوف جس کے ساتھ علم ہو، یعنی علم کے بنیاد کے اوپر یہ خوف۔ تینوں کا فرق اگر آپ سے ایگزام میں سوال پوچھا جائے، خوف، رغبت، خوف، رہبت اور خشیت، تینوں کا فرق بتائیے، تینوں کا فرق بتائیے۔ اب یہ لکھیے گا، خوف کے معنی صرف ڈرنا، رہبت کا معنی ایسا خوف جس کے ساتھ عمل ہو، اور خشیت کے معنی ایسا خوف جس کے ساتھ علم ہو، جس کے ساتھ علم۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیے، انابت۔ انابت کے کیا معنی ہے؟ ہو گیا، لکھ لیے اس کو۔ انابت، انابت کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا اور رجوع کرنا، اس کے معنی انابت کے۔ تو انابت کا ایک سیدھا سا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کیا؟ توبہ، توبہ کرنا۔ لیکن توبہ سے انابت میں تھوڑا سا فرق ہے، فرق کو سمجھیے۔ فرق یہ ہے کہ انابت کبھی گناہ سے ہوتا ہے، انسان کے طور پہ، مثال کے طور پہ ایک انسان گناہ کر رہا تھا، گناہ کرتے کرتے اس کو اللہ کا خوف آیا، گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کے کام میں لگ گیا، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آدمی انابت کرنے والا ہے، منیب۔ اسی سے کیا ہے؟ منیب، عبد المنیب جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، عبد مانے بندہ، العبد المنیب مانے لوٹنے والا بندہ۔ پہلے یہ گناہ میں تھا، گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف لوٹ گیا، انابت کر لیا۔
دوسرا معنی آدمی گناہ نہیں کر رہا تھا لیکن غفلت میں تھا، غفلت میں تھا، جیسے نفل وغیرہ چھوڑ رہا تھا، نیکی کے اور دوسرے کام جو واجب نہیں ہے ان کو چھوڑ رہا تھا، ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ انابت۔ توبہ میں کیا ہے؟ صرف گناہ سے کو چھوڑنے کو توبہ کہتے ہیں، جبکہ انابت سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آنے کو انابت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہ کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آنے کو بھی انابت کہتے ہیں۔ فرق دونوں میں سمجھ میں آ گیا؟ انابت کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا، انابت کے معنی لوٹنا اور رجوع کرنا۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے دیکھیے، استعانہ، اس کے بعد استعانہ۔ یہ سب عبادت کی قسم ہے جس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر اس کے اوپر دلیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ استعانت کیا معنی استعانت کا؟ مدد طلب کرنا۔ استعانت مانے مدد طلب کرنا، ہے نا؟ استعانت مانے بولیے مدد طلب کرنا۔ چاہے دنیا کی بھلائی ہو یا چاہے آخرت کی بھلائی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی میں آدمی مدد طلب کرے کسی سے، یہ کہلاتا ہے استعانت۔ استعانت کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ یہ سب کی پھر قسم ہے، بہت ساری قسم ہے۔ اس قسم کا تذکرہ ہم پھر جب دلیل جب ہم لوگ پڑھیں گے نا وہاں پر پڑھیں گے۔ ابھی صرف معنی کو یاد کیجئے، سمجھ جائیے، تاکہ پھر ابھی یہ اگر قسم پڑھا دیں گے تو ذہن میں خلط ملط ہو جائے گا مسئلہ۔ ہاں، استعانت کے بعد استعاذہ۔ استعاذہ کرتے ہیں کسی ناپسندیدہ چیز سے، استعاذہ کا مطلب کسی ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ اور حمایت طلب کرنا۔ شیطان کا چال پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ شیطان کا چال ناپسندیدہ ہے، اس سے بچاؤ ہم لوگ کیسے طلب کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح سے کسی انسان کا حسد ہے نا، پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ ہم اس سے پناہ کیسے طلب کرتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ سب ہم پناہ طلب کر رہے ہیں۔ یہی پناہ کا طلب کرنا، بچاؤ، ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ طلب کرنا، کسی پیر کے ساتھ ہو، کسی مزار والے کے ساتھ ہو، کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے۔ تو یہاں یہ سمجھ گئے، استعاذہ کہتے ہیں کسی ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ اور حمایت۔ حمایت کے معنی بھی بچاؤ اور حمایت طلب کرنا ناپسندیدہ چیز سے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، اس کے بعد استغاثہ۔ استغاثہ کہتے ہیں
مصیبت کے وقت مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا جیسے جہاز میں سفر کرنے جا رہے ہیں, ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہوائی جہاز میں, اس وقت مدد طلب کریں گے. کیسے پکاریں گے؟ یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. اس پکارنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ استغاثہ. اس پکارنے کو استغاثہ کہا جاتا ہے. مصیبت میں گرفتار ہو کر کے مصیبت سے نکلنے کی دعا مانگنا استغاثہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مصیبت میں گرفتار ہوا, مان لیجیے وہی جہاز میں خرابی ہوئی, وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے یا علی مدد, یا غوث المدد, کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے مصیبت کے وقت مدد طلب کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں. اور کس سے مدد طلب کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے, ہاں بولیے, ذبح. اس کے بعد ذبح. ذبح کس کو کہتے ہیں جی؟ بولیے. قربانی. اور بولیے ذبح ہے نا. اللہ کی, لکھیے اس کو, اللہ کی تقرب کے لیے جانور کا خون بہانا. تو حلال جانور, جانور بھی حلال ہونا چاہیے اور خون بہانے کا طریقہ بھی حلال طریقہ ہونا چاہیے. یہاں پر جانور کا خون بہانا بڑھا دیجیے تھوڑا پر, شرعی طریقے پر. شرعی طریقے پر, کیونکہ جھٹکا میں بھی تو خون بہاتا ہے, گردن میں رکھ کے ادھر سے مار دیا جانور کو, جھٹکا دے دیا, اس سے بھی تو خون بہتا ہے, لیکن وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. ذبح اللہ کی تقرب, اللہ کے تقرب کے لیے, اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے ہے نا, جانور کا خون بہانا شرعی طریقے کے اوپر یہ ذبح کہلاتا ہے. اور یہ ذبح کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر کوئی آدمی اس عبادت کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کرتا ہے تو شرک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کرتا ہے تو شرک کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے, نظر و نیاز. نظر, نظر ماننا. نظر ماننا. نظر ماننا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لے, ایک طرح سے جو اس پر واجب نہیں تھی, جو اس پر واجب نہیں تھی. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 1 ہفتے کا روزہ رکھوں گا. 1 ہفتے کا روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے؟ نہیں. یعنی وہ چیز اس پر واجب نہیں تھی, نظر کے ذریعے اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا.
تو یہ نظر بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں اجمیر شریف کے زیارت کو جاؤں گا، میرا بیمار ٹھیک ہو گیا تو فلاں مزار پہ جا کر کے چادر چڑھاؤں گا، میرا بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں فلاں جگہ پر فلاں پیر کے نام پر فلاں ولی کے نام پر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، مثال کے طور پر. اس طرح کہنا یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شرک ہو جائیں گی. اس طرح کی ساری چیزیں شرک ہو جائیں گی اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی. نظر کس کے لیے ماننا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. اب یہاں پہ نظر کی قسم ہے، نظر کی قسم ہے، کون سی قسم جائز ہے کون سی قسم ناجائز ہے اور کیا ہے. جب ہم لوگ آئندہ ہفتہ دلیل جب اس کی پڑھیں گے تو وہاں پر ہم پوری تفصیل آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے. یہاں پر صرف ابھی ہم معنی آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ سب عبادت کے وہ اقسام ہیں ٹھیک ہے پڑھیے. جنہیں اللہ نے صرف اپنے لیے بجا لانے کا حکم دیا ہے. یہ سب عبادت کے وہ اقسام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنے لیے کرنے کا حکم دیا ہے، صرف اپنے لیے کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ پڑھیے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب یہاں پر آپ سے اگر یہ سوال ہم کریں کہ کیا اتنی ہی چیز جتنے چیزوں کا ذکر ہوا کیا اتنی ہی چیز عبادت ہے؟ نہیں. تو ان کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ زیادہ تر شرک انسان کے اندر انہی چیزوں میں شروع ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے. اس کی دلیل میں شیخ الاسلام نے پہلی دلیل دی. وہ دلیل کیا تھی دیکھیے. کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس کو غور سے سمجھیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب ہم کو دو چیز دیکھنا ہے. مسجد کیا معنی ہے؟ مسجد کا اللہ کا گھر. چلیے مسجد کا معنی آپ نے بتایا اللہ کا گھر. اب میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کا گھر تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے گھر کے علاوہ دوسری جگہ پہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار سکتے ہیں؟ پھر ساری زمین مسجد. چلیے ایک اللہ کا گھر. نمبر 2 ساری زمین. اور معنی مسجد کا بتائیے. پہلے آ چکا ہے. ہاں ساری زمین میں وہ چیز داخل ہو گئی. اعضائے سجود بالکل اعضائے سجود یعنی جس سے آدمی سجدہ کرتا ہے 7 ہڈیاں جس کے ذریعے سے آدمی سجدہ کرتا ہے اس کو بھی مسجد کہتے ہیں. اس کو بھی مسجد کہتے ہیں. اور مسجد کا ایک معنی سجدہ کرنے کو بھی مسجد کہتے ہیں. یہ اتنا چیز ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے علاوہ اللہ پوری دنیا سجدہ کرنے کی پوری زمین جگہ ہے. کہیں پر بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہیں پکار سکتے. اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ان اعضاء کو نہیں جھکا سکتے. اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. یہ مسجد کا معنی ہوا. اللہ ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. زمین کا، سجدہ کا، اعضاء سجود کا.
تو جب مالک وہ ہے تو اس کے حکم کے علاوہ بولیے اس کے حکم کے بغیر کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہاں آرڈر آپ کا چلے گا. یہ سوچ کر رکھو. ہم لوگ کہتے ہیں نا آدمی کو تم سوچ کے رکھو یہ میری زمین ہے، تمہاری نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. تو جب اللہ کی زمین ہے تو کیا اللہ کی زمین ہے؟ تو جواب آ رہا ہے، بولیے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ بولیے کسی کو شریک نہ کرے. مت پکارو. یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہاں میرے آرڈر کے علاوہ کسی دوسرے کا آرڈر مت مانو. یہ پوری زمین، یہ پورا آسمان، ہم لوگ خود سب کچھ کس کا ہے؟ تو آرڈر کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا چلے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو زمین کے اوپر نہیں پکارا جا سکتا. اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ تو کیا کہیے گا؟ توحید کے اوپر. اور یہاں پر کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ کہیے گا کہ پوری زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور جب اللہ کی بادشاہت ہے تو اس کا حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. یعنی زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہیں پکار سکتے، دوسرے کو آواز نہیں لگا سکتے، دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا سارے لوگوں کو؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ سب لوگ